अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे इदारे में आए हैं यहाँ पे शुगर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज होता है। उमर फाउंडेशन ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर भी हैं, दीगर अमला भी है। एक जदीद किस्म की लेबॉर्ट्री भी यहाँ पे मौजूद है। और अच्छी बात इस ट्रस्ट की ये है कि जिन लोगों के पास पैसा है या साहिब हैसियत है, साहिब सरवत है, वो तो यहाँ पे पेड करते हैं, लेकिन मोस्टली जो पेशेंट है वो इधर से मुज़फ़्फ़राबाद से, आज़ाद कश्मीर से, मरी वाली साइड से या बाराकोकी के जो गिरदो नवा के इलाके हैं, दूर दराज तक लोग आते हैं और बड़ी कसरत में आते हैं, यहाँ पे अपना इलाज कराते हैं। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम करेंगे कि ये लोग कैसे काम करते हैं, इनके पास फंड्स कैसे आते हैं और लोग इनके इलाज के बारे में क्या कहते हैं। आइए सबसे पहले काउंटर पे चलते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपके पास पेशेंट आता है, क्या आप उसको रजिस्टर्ड करते हैं, कैसे इलाज की इब्तदा होती है? यहाँ पे कैटेगरीज बनी होती हैं पेशेंट्स की। हम पेशेंट से पूछते हैं कि क्या वो ज़कात के इस सिलसिले इलाज करवाना चाहेगा या पेड पे जाना चाहेगा। जो कहते हैं कि भाई मैं ज़कात का मुस्तहिक नहीं हूँ, मैं पैसों से इलाज करा सकता हूँ, उनको हम डी कैटेगरी में डाल देते हैं। और जो ज़कात के मुस्तहिक हैं हम उनको, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास रेफ़र कर देते हैं। वो वहाँ पे कैटेगराइज़ करते हैं कि ये फ्री में आ सकते हैं या कुछ दे सकते हैं। कितने अरसे से इलाज करा रहे हैं? तकरीबन 2 माह हो गए। तो ठीक जा रहा है? दवाई जो मिलती है डॉक्टर की जो तजवीज़ है? जी ठीक है। यहाँ पे पहली दफ़ा आए या पहले मैं भी? सेकंड दूसरी। कैसा होता है यहाँ पे इलाज, क्या तरीक़ाकार होता है? यहाँ पे जो मैंने सुना है ना जी, बल्कि हमारे साथ उधर से आते भी हैं पेशेंट, तो वाकई जो हैं अहल हैं इसके, यानी अपना इलाज नहीं करवा सकते, तो हाँ यहाँ पर उनके साथ यानी मुकम्मल ताउन किया जाता है। उनकी हैसियत देखकर अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं मेडिसिन के पैसे और बाकी नहीं कर सकते तो बाकी टेस्ट वगैरह उनके फ्री किए जाते हैं। जो टेस्ट अफोर्ड कर सकता है बाकी नहीं कर सकता तो बाकी चार्ज, यानी जिस तरह जो है ना वो अगर है उसकी हैसियत देखकर उसके मुताबिक उसके साथ डील किया जाता है। 4-5 साल से इलाज करा रहा हूँ। उससे पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी, मुझे शुगर का पियन का प्रॉब्लम आ गया था, मेरा पाउंस हो गया था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो हैं कॉम्प्लिकेशन दूर हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुगर जो है वो कंट्रोल है। आपको क्या है, क्या मसला आपका? ये शुगर है जी, जोड़ा दर्द होना नहीं, शुगर है, वो सारा कुछ ठीक हो रहा है। ये हर महीने के पूरे महीने की दवाई मिल जाती है? जी महीने की दवाई लै वैन हर महीने असी। थानू किस तरह पता चलिया कि इस हॉस्पिटल विच मुफ्त इलाज होंदा? ए मलियार पर लै वैंदे ने दवाई, ये सारे आंदे आन ते बाद मैं आखा भाई मनी लै वन्यो, भाई तुसी भी लग गया। हमारे पास सारी मेडिसिन आलमोस्ट अवेलेबल होती हैं जो पेशेंट की बेसिक नेसेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर का पेशेंट है, शुगर है, कोमार्बिडिटी उसके साथ हाइपरटेंसिव मेडिसिन यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली, साथ उसको कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल के कंट्रोल होने वाली, या जैसे फूड कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट की, तो आलमोस्ट सारी वो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं इंसुलिन समेत। फिर जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहा होता है, अगर वो डिज़र्विंग पेशेंट है तो पूरे महीने की मेडिसिन उसको बिल्कुल फ्री जाती हैं। इंसुलिन का पेशेंट है तो पूरी प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करके तो हम फिर उसको प्रॉपर पेशेंट को 1 महीने की मेडिसिन देते हैं ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। दूर वाले कुछ पेशेंट हमारे डॉक्टर साहब के ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि जो कह रहे होते हैं कि हम इतना किराया अफोर्ड करके नहीं आ सकते, फिर डॉक्टर साहब रिकमेंड कर देते हैं कि इनको 2 मंथ की अगट्ठी इंसुलिन या मेडिसिन जो है दे दे ताकि पेशेंट के लिए फिजिबिलिटी भी रहे। फिर दरमियान में वो ऑप्शन रख देते हैं कि आप कॉल पे मुझे इसकी बता दीजिएगा कि आपकी शुगर कंट्रोल है या नहीं। पेशेंट को कैटेगरीज बनाई हुई है ABCD, जिसमें पेशेंट को फिर कहा जाता है कि ये उस कैटेगरी का पेशेंट है, इसका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा, डॉक्टर साहब का चेकअप जो होगा, मेडिसिन होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगी, और जो पे वाला होता है फिर वो देता है। ये शुगर की पेशेंट हैं, इनका शुगर ज़्यादा चल रहा है, ये इंसुलिन लगा रही हैं लेकिन उसके बावजूद इनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये उस वजह से आई हैं। दूसरा इनके पैरों में जलन हो रही है, इस वजह से ये यहाँ आई हैं कि मेरे पैरों में जलन है और मैं इंसुलिन भी लगा रही हूँ लेकिन फिर भी मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। तो हम इनको असेस कर रहे हैं कि इनकी परहेज़ वगैरह ये करती हैं या नहीं करती, या जो वॉक जो कि शुगर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्या ये वॉक कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और बाकी इनकी जो मेडिसिन है उसको भी असेस कर रहे हैं कि इनकी मेडिसिन क्या इनके लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि उसका गुर्दों के ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। तो इनके गुर्दे जो हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, इसके अलावा इनका शुगर पिछले 3 महीने में कैसा था, ये सारी चीज़ें चेक करके फिर इनको बाकी मेडिसिन और इनके इंसुलिन को ठीक करेंगे हम। ये शुगर कब से हो गई आपको? 16 साल हो गए।
شوگر کے پیشنٹ کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ جب ناغہ کرتے ہیں اپنی دوائیوں کا تو پھر ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, ان کی تکلیف بڑھتے ہے. تو آپ ریگولر دوائیاں لیتی ہیں؟ دوائیاں لیتی ہوں, بلڈ پریشر کی بھی گولی کھاتی ہوں. ناظرین, ایسے ہی پیشنٹ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. ان کے بیٹے سے ہی تھوڑی سی بات کریں کہ کب سے ہے ان کا مسئلہ یہ شوگر کا؟ یہ تقریباً ان کو 15 سال ہو گئے ہیں. تو کافی سارا ان کا علاج کروایا, شفا انٹرنیشنل سے کروایا ہے, اچھا کمپلیکس میں سے کافی کرواتے رہے ہیں. تو پہلے ان کو میڈیسن تھی, پھر آہستہ آہستہ انسولین پہ کیا ان کو. تو ابھی جو ہے اس سے بھی ان کو فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ کہ ابھی ان ہاسپٹل کا سنا تھا کہ یہ براکوں میں جو ہے نیا اوپن ہوا ہے, تو ابھی آئے ہیں, فرسٹ ایکسپیرینس ہے. ابھی تک تو سارا کچھ اچھا ہی چل رہا ہے. تو یہ میڈیسن تو ریگولر لے رہی ہیں, لیکن پرہیز واک یہ چیزیں نہیں ہیں, جیسے ڈائٹ کنٹرول ہے نا وہ نہیں کر پا رہی. ہیلتھ کارڈ کے بارے میں بار بار میڈیا پہ اویئرنیس ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو حکومت کی طرف سے ہیلتھ کارڈ ہے, اگر کسی کے پاس ہیلتھ کارڈ نہیں ہے تو جو ان کا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے وہی ہیلتھ کارڈ ہے. یہ جو ہاسپٹل ہے, اس ہاسپٹل کے کار خیر میں آپ بھی شامل ہیں, تو اس ہاسپٹل کی پیٹرنشپ آپ کے پاس ہے, یہ کس طرح ہوا؟ یہ ایسے ہوا جی کہ عمر کی والدہ ڈائبیٹک تھی, تو ڈائبٹیز میں پھر وہ علاج ہوتا رہا, پھر ان کا ڈائلسس بھی ہوا, تو ان کی ڈیتھ ہو گئی 2015 میں. اس سے عمر بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا جی میں تو اسپیشلائز کروں گا ذیابیطس میں, ڈائبٹیز میں اسپیشلائز کروں گا. عمر نے 2005 میں MBBS خیبر میڈیکل کالج سے کر لیا تھا. تو اس کا پھر رجحان زیادہ اسی طرف رہا کہ وہ ذیابیطس کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ کیا سہولت دے سکتا ہے اور کیسے ان کا علاج کر سکتا ہے. تو بہرحال پہلے اس نے اس میں اسپیشلائزیشن کی. پہلے 2 ڈپلومے لیے UK سے, پھر اس کے بعد اس نے ماسٹرز کیا جی UK ہی سے. ماسٹر کرنے کے بعد اس نے جوائن کر لیا تھا ایک ادارہ جس میں اس نے 10-15 سال ڈائبٹیز کا علاج کیا, اور اس میں اس ادارے کو بھی اسی کا وہ پائنیئر تھا اور اسی کو اسٹیبلش کرنے میں اسی کا ہاتھ تھا. تو یہ اسی کا برین چائلڈ ہے. اس نے پھر جب کہا, میں نے کہا بالکل بسم اللہ شروع کریں. ہم نے پھر اس کو, اس ہاسپٹل کو, اس کلینک کو ہم نے اس کی بنیاد رکھی, اس میں کام شروع کیا. اب تک جو ہیں نیڈی پرسن, جو مستحق لوگ ہیں جن کا مفت علاج ہو چکا ہے, وہ قریباً 72% ہیں. اور جو پیڈ پیشنٹ ہیں ان سے بھی نامنل فیس وغیرہ لی جاتی ہے, اور وہ دوائیوں وغیرہ کی قیمت, تاکہ اس ہاسپٹل کا خرچہ وغیرہ برداشت کر سکیں. عمر بالکل فری, کنسلٹیشن بھی اس کی فری ہے, میڈیسن بھی اس کی طرف سے ہوتی ہے, یہ لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ بھی اسی کی طرف سے ہوتے ہیں لوگوں کے, یہ جو نیڈی پیپل ہیں. اور وہ اس میں بالکل جو اس کا اپنی طرف سے کنٹریبیوشن ہے, ڈیلی کنسلٹیشن جتنی بھی ہوتی ہے وہ سارے کا سارا وہ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کر دیتا ہے. تو بس اللہ کے نام پہ شروع کیا ہوا ہے, اور اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ بڑی امداد ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے کہ لوگ آتے ہیں اور بڑے مطمئن جاتے ہیں جی, اور بڑے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. پھر فری کیمپس بھی کرتے ہیں ہم, ہر مہینے میں کم از کم 1 دفعہ یا 2 دفعہ مختلف ایسے جگہوں پہ جہاں لوگ ڈائبٹیز کے لیے ہاسپٹل نہیں آ سکتے یا وہ دوائیوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے, ان کو فری کیمپس میں دوائیاں بھی دی جاتی ہیں, ان کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے, ان کی وہ ہر قسم کی فیسلٹی وہاں بھی دی جاتی ہیں. اور وہ لوگ جو نہیں آ سکتے وہ پھر ٹیلی میڈیسن کے ذریعے بھی ان کو علاج کی سہولیات میسر ہیں. تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات ان لوگوں کو پہنچائی جائیں جو مستحق ہیں اور جو علاج نہیں کروا سکتے, اور جو علاج کروا سکتے ہیں ان کا علاج بھی یہاں بڑے احسن طریقے سے کیا جا رہا ہے. حکومت نے ایک کوشش کی ہے کہ کارڈ دیا ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہے, بہت سارے لوگ غربت کی وجہ سے علاج نہیں کرا. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا سا. لیکن یہ جہاں تک صحت کا تعلق ہے, میں 8-10 سال میں نے یہاں فری خدمت کی ہے. میں لیڈی ایڈنگ ہاسپٹل اور خیبر میڈیکل ہاسپٹل
جو پشاور کے 2 بڑے ہاسپٹل میں، ان کے بورڈ آف گورنرز کا بھی اور ان کی کونسل کا 10 سال میں ممبر رہا ہوں، اور میں نے فی سبیل اللہ وہاں بھی کام کیا ہے. اور ان ساری باتوں میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہیلتھ کیئر میں زیادہ سے زیادہ سہولیات لوگوں کو میسر آئیں. یہ آپ کا اپنا کیس ہے جو آپ لے کے آئے ہیں؟ میرے ہسبینڈ کا. کیا مسئلہ ان کا کیا؟ ان کو ڈائبٹیز تقریباً 92 میں ہوئی تھی، 1992 میں. اس کے بعد جب ان کی میرے سے شادی ہوئی 2005 میں، تو 2006 میں ان کو ہارٹ کا ایک دم سے اٹیک آیا. تو اس سارے سین میں انہوں نے میڈیسن نہیں لی ہوئی تھی شوگر کی، تو وہ پھر ان کے ہارٹ پہ سارا افیکٹ ہوا. پھر ہارٹ کا جب ان کا سارا ٹریٹمنٹ کروایا تو اب ہارٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ جسٹ 20% پمپ کر رہا ہے، وہ بھی آپریٹ نہیں ہو سکتا. اور شوگر کا بھی کافی سیریس ہے مسئلہ، اور اب کڈنیز پہ بھی ہو گیا ہے. ہارٹ بہت کم کام کرتا ہے، جس وجہ سے یہ مطلب جھک نہیں سکتے، واک نہیں کر سکتے. یہ پرابلم ہے ان کو. باقی اس طرح کے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں، کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اگر جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے تو یہ اس طرح کے ٹرسٹ والے ہاسپٹل زیادہ بہتر ہوتے ہیں. میرے حساب سے وہ زیادہ بہتر ہوتے ہوں گے. ظاہری سی بات ہے، پھر علاج تو لازمی ہے نا، چاہے آپ اس ہاسپٹل میں کروائیں چاہے آپ ٹرسٹ والے میں کروائیں. یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. آپ کہاں سے آئے؟ ادھر سے پھلگراں. ہاں، پھلگراں سے. کیا مسئلہ کیا ہو گیا؟ شوگر ہے، شوگر کب سے؟ کافی 20 سال سے. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اس طرح کے ٹرسٹ والے ہاسپٹل ہوتے ہیں ان میں ایک مخصوص طبقے کے لوگ آتے ہیں یا اب سفید پوش لوگ بھی اس ٹرسٹ سے استفادہ کرتے ہیں؟ یہاں پر ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے، تو زیادہ تر ہمارے پاس تو سفید پوش اور غریب لوگ ہی آتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ان کے لیے ایک طرح سے بلیسنگ ہے. ماشاءاللہ ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے پاس میجورٹی وہی ہے جو ڈیزرونگ پیشنٹس آتے ہیں. جی بالکل، بہت دور. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 10-15 لوگ آئے ہیں سرگودا سے، پوری اکٹھی پوری وین میں بیٹھ کے آئے. ساری وہ ڈیزرونگ پیشنٹس تھے. اور آزاد کشمیر سے کافی لوگ آتے ہیں، اوپر ہلی ایریا سے، بہت ڈفرینٹ، مردان سے، ثوابی سے، ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. جن کو پتہ چلتا ہے تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ خوش جاتے ہیں یہاں سے. پیشنٹ کا مرض بڑھتا ہی جاتا ہے دن بدن، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا لائف سٹائل، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لوگ ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے لائف سٹائل میں کتنی چینجز ہو گئی ہیں. بس اگر ہم پیشنٹس، ہمارا کام ان کو دوائی دینا ہے، ان کو سمجھانا ہے. باقی ان کو ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ہمارا الگ ایک سیکشن ہے جس میں مریض کو سکھایا بھی جاتا ہے کہ آپ کیسے لگائیں، آپ کو کس طرح کرنا ہے. ان کا ڈر خوف بھی دور کیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے، بہت ایک ہمارے معاشرے میں ایک خوف ہے کہ ہمیں انجیکشن نہ لگے، انسولین نہ لگے. ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو سارا کچھ سمجھاتے ہیں ہر طریقے سے. گھر جا کے وہ پھر بتاتے ہیں شادی پہ تھوڑا سا کھا لیا تھا، یہ تھوڑی پھٹائی کھا لی تھی، تھوڑی سی چینی کھا لی تھی. پھر احتیاط نہیں ہوتی. ہمارے عوام میں اویئرنیس کم ہے. وہ اپنا بجائے اس کے، تو ہم تو پہلے ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. تو لائف سٹائل یہ چینج نہیں کرتے، تو اس وجہ سے بھی یہ مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے جو اس چیز سے بڑھتی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو کام ڈاؤن خود ہی کرنا ہے نا. آپ کے پاس یہ جو شوگر کے جو پیشنٹس کے زیادہ تر ٹیسٹ آپ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہمیں بتائیں. جی، یہ مائکرو لیب ہے جس میں ہم روٹین کیمسٹری کے ٹیسٹ کرتے ہیں، LFT، RFT اور لپڈ پروفائل. اس کے علاوہ CP مشین ہے وہ، اور آئی چیمبر. یہ ان میں ہم HbA1c کا ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ جو روٹین کے جتنے بھی کیمسٹری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں. جو HbA1c ہے نا، وہ آپ نے 3 منتھ بعد کروانا ہوتا ہے، جو آپ کی ڈائبٹی کی ہسٹری بتاتا ہے. تو ایک تو وہ، اس کے علاوہ تو ان ٹیسٹ کا یہی ہے کہ آپ 5 سے 6 مہینے کے درمیان میں کروا سکتے ہیں. ناظرین، عمر فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر محمد عمر وہاب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس سارے سسٹم کو، اس ٹرسٹ کو وہ دیکھتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ، میڈیکل کا ایز اے ڈاکٹر. اور پھر آپ بتا رہے ہیں کہ آپ زیادہ تر عرصہ UK رہے. جی، میں نے
جو ہے یہ پشاور سے MBBS کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انگلینڈ یا لنڈن چلا گیا اور وہاں پہ جا کے اسپیشلائز کیا، ڈائبٹیز میں اسپیشلائز کیا. میں نے اپنے گھر میں سفرنگ دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی جو میں نے دیکھا اپنے پیرنٹ یا والدہ کو اس چیز سے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ دیکھے وہ، تاکہ اس چیز کو ہرا سکے، ان کی مدد کی جا سکے، ان تک یہ آگاہی پہنچا سکے، ان تک یہ اویئرنیس پہنچا سکے کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کا حل ممکن ہے، جس کو ہرایا جا سکتا ہے. یہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے، کسی کو شوگر ہوگی تو وہ ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ نے اس کے ساتھ بھی دوستی کرنی ہے اور دوستی کر کے سمجھنا ہے اس کو، اور ایک دفعہ اگر آپ اس کو یہ سمجھ جائیں گے تو شوگر کو ہرانا بہت ممکن ہے. ڈائبٹیز کو بیسکلی ہرانا پاکستان عالمی دنیا میں 3rd نمبر پر موجود ہے، جس میں ڈائبٹک پیشنٹ کی جو مقدار ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے، اور اگر ہم اب نہیں کریں گے تو شاید چیزیں ہم جو ہے وہ بیسکلی ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. اور پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ یہ بیماری ساری زندگی چلتی ہے، تو لوگ ایسے ہیں جو شاید افورڈ نہیں کر سکتے. تو زندگی کا مقصد تھا کہ لوگوں کے لیے آسانی کی جائے، ان کے لیے ایسے مریض جو کہ افورڈ نہ کر سکیں، ان کی ٹریٹمنٹ، ان کا علاج، ان کی میڈیکیشن، سب کچھ ان کو جو ہے ہم یہاں پر ایک ہی چھت تلے جو ہے یہ مہیا کر سکیں اور وہ فری آف کاسٹ ہوں. تو یہ نیک مقصد لے کر آیا تھا پاکستان میں، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی. ماشاءاللہ اس ادارے کو ہم نے جو ہے وہ جب اسٹیبلش کیا تو اب تک ہمارے پاس 10,000 سے اوپر کے لوگ یا فیملیز ہیں جو رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، جن کا علاج، جن کی ٹریٹمنٹ، جن کی انسولین، سب کچھ فری آف کاسٹ ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنا ایک سٹیپ لے کر حکومت کا ساتھ بنیں، حکومت کا ساتھ دیں، تاکہ حکومت جو کر رہی ہے اس کا ہم ہر چیز حکومت پہ ڈالتے ہیں، مگر شاید ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ اپنے انڈیویجولی ہم نے کیا اس قوم کو یا اس پاکستان کو ہم نے کیا دیا. بیسیکلی اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اویئرنیس دی جائے، آپ کو بتایا جائے کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ شوگر کا مرض اس وقت بہت کامن ہے. دنیا میں ہم 3 نمبر پہ ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ مریض ہیں شوگر کے. اس پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اور بیسیکلی اس پہ یہ ہے کہ آپ اپنی ول کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے تو آپ اس شوگر کے مرض کو شکست دیں گے. ایک بڑا خوبصورت فکرہ ہے، وزیر اعظم نے استعمال کیا، بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں اس فکرے کو کہ ہارتا وہی ہے جو ہار مان لیتا ہے. آپ نے ہار نہیں ماننی، اس کے خلاف فائٹ کرنی ہے، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا اور آپ صحت یاب ہو سکیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. آئیے ناظرین، میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور شوگر کے خلاف جہاد میں آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشمی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.